मेरा ताल्लुक़ एक ज़िम्मेदार घराने से था। मैं बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरती ऐसी कि जो भी देखता वो बस देखता ही रह जाता। बड़ी हुई तो अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी, पर मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मेरी शादी इस कदर मुख्तलिफ़ तरीके से करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब्बा की वजह से हमेशा ज़िंदगी में आगे ही बढ़ी हूँ, कभी इन्होंने मेरे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। अब वो जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर एक दिन अब्बा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैंने कहा, अब्बा, लड़का आपकी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं उससे बात करूं तो बातें करती ही रह जाऊं, मेरी बातें ख़त्म ना हों। अब्बा बोले, तू बड़ी फिल्मी बातें करने लगी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान ही तेरे लिए चुन लूँ। मैंने कहा, अब्बा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। अब्बा ने मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी, पर अब अब्बा अक्सर गुमसुम ही रहते थे। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो वो परेशान बैठे थे। मैंने पूछा, अब्बा जी क्या हुआ है, आजकल आप बहुत खामोश रहने लगे हैं। अब्बा जी बोले, बेटी, बस मैं एक मसले पर परेशान हूँ, तुम क्या कहती हो इसके बारे में। मैंने कहा, अब्बा, आप जो भी कहेंगे मुझे कबूल है। अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करने से पहले तुम्हारा मशवरा मालूम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपको जो बेहतर लगे आप वही कीजिए, मेरी मर्ज़ी को मत देखिए। मैं तो अभी ना तजर्बाकार हूँ, आपका तजर्बा पुख्ता है, आप मेरे लिए जो फ़ैसला करेंगे वही सही होगा। अब्बा बोले कि एक लड़का तो है जो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है बेटी, पर उसके ख़ानदान का कुछ अता पता नहीं है, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि अभी शादी के लिए वो मानेगा या नहीं। लेकिन लड़का हीरा है हीरा। अगर मैं कहूँ कि मैंने आज तक उस जैसा खूबसूरत शख्सियत वाला इंसान नहीं देखा तो गलत नहीं होगा। 60 साल की उम्र में मैंने अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिस कदर इल्म वाला हो। वो न सिर्फ इल्म वाला है बल्कि उसके पास दौलत भी बेतहाशा है। पहाड़ों की दामन में उसका घर है, और उस घर में उसने बहुत सारी नौकरानियां भी रखी हुई हैं। तुम सोच नहीं सकती तुम्हारी ज़िंदगी कितनी हसीन होगी और तुम कितनी खुश रहोगी अपने शौहर के घर। ये सुनकर मैं चुप हो गई थी, मगर अब्बा फिर से बोलने लगे, बेटा, मैं तो एक मामूली सा ज़मींदार हूँ, मगर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अमीर है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ज़्यादा दौलत भी इंसान को बिगाड़ देती है, वरना उस लड़के में और ऐसा कोई नुक्स नहीं है कि मैं कहूँ कि तुम्हारी शादी उससे ना की जाए। बेहद अमीर है, उसके पास ज़मीनों के मुरब्बे हैं। मैं तो उसके मुकाबले में 1/3 ज़मीन भी नहीं रखता हूँ। वो बहुत अमीर है। अब्बा उसकी अमीरी और दौलत के किस्से सुनाते तो मेरा मन भी करता कि मैं उसे देखूँ, पर देखती कैसे। मैंने अब्बा से कह दिया, घर तो बुलाएं, मैं भी उससे मिल लूँ, पता चलेगा कि वो लड़का किस कुमाश का मालिक है। अब्बा हंसकर बोले, अरे बेटी, तुम कभी घर की चारदीवारी से बाहर नहीं गई, तुम्हें क्या मालूम कि लोगों की पहचान क्या होती है। बस तुम दुआ करो कि लड़का अच्छा हो। ये कहकर अब्बू ने मुझे अपने कमरे से भेज दिया। मैं आकर उसी नौजवान के ख्वाब देखने लगी जिसके बारे में अब्बू ने मुझे कहा था कि वो बहुत कश्मकश का शिकार हैं। अब्बा जान मुझ पर बहुत यकीन करते थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे उस लड़के से मिलवा दें, पर अब्बा ने मना कर दिया। अब्बा के इरादे मालूम नहीं हो रहे थे। अगले दिन मैं उनके कमरे में गई तो बोले, बेटी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कहीं उस रिश्ते से मना ही ना कर दें। मैंने कहा, अब्बा, पहले मैं आपसे एक बात कर लूँ। मैंने सोचा समझा झूठ अब्बा के गोशगुजार कर दिया। कहा कि मैंने उस नौजवान के बारे में इस्तिखारा किया था। अल्लाह ने मुझे बहुत मजबूत इशारा दिया कि मैं उसी से शादी कर लूँ। मुझे ख्वाब में बहुत सुर्ख फूल नजर क्या होता है। अब्बा मेरी बात पर खुश हो गए, मुझे सीने से लगा कर बोले, अरे बेटी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी कि अल्लाह से मशवरा कर लिया जाए। मेरी नेक बेटी की यही तो खासियत है, तुम हर बात पर अल्लाह से मशवरा करती हो। मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। अब्बा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी, क्योंकि मैं हर बार अब्बा से यही कहती कि मैंने अल्लाह से मशवरा किया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती थी। मैं नमाज तो पढ़ती थी, पर अब्बा से झूठ भी बोल लेती अपनी मनपसंद बात मनवाने के लिए। अब्बा से कहती कि मैंने इस चीज़ का इस्तिखारा किया है, हालांकि मैंने इस्तिखारा तो दूर की बात, इस्तिखारा की दुआ भी नहीं पढ़ी थी। अब्बा मेरी बात पर अंधा यकीन करते थे, उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। फिर खुशकिस्मती से कुछ फैसले ऐसे भी थे जिसमें अब्बा ने मेरी मदद ली, वो सही साबित हुए। यूँ अब्बा मुझे किसी पीरनी के जैसा दर्जा देने लगे। मैं अब्बा के हर फैसले पर उन्हें मशवरा देती थी, और बात अगर रूहानियत पर आ जाए फिर तो अब्बा मुझसे सवाल ही नहीं करते थे। यूँ कहिए कि वो अपनी बेटी को पीर मानते थे, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये पीरी फ़कीरी मेरे ही गले पड़ जाएगी, और मैं जो बात करूँगी वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। अब्बा ने ठीक 1 हफ्ते बाद उस नौजवान को घर बुलाया। मुझसे कहा कि तुम पर्दे के पीछे से उसे देख लेना, मैं उसे दूसरी तरफ बिठाऊंगा।
ابا ایک ماں کی طرح مجھے یہ ساری باتیں بتاتے تھے، کیونکہ میری اماں کو مرے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ میری پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابا نے باپ، بھائی اور ماں بن کر مجھے پالا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ میرے بارے میں بھی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ میری شادی کسی ایسے انسان سے ہی کریں گے جو بہت زیادہ خیال رکھے میرا اور کبھی مجھے دکھ نہ دے۔ تبھی ابا نے اس نوجوان کو جب گھر بلایا اور میں نے اس کو دیکھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ واقعی بے حد حسین مرد تھا۔ اس سے زیادہ حسین چہرہ میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ گاؤں کے نوجوان کڑیل تھے، وہ خود پر خوب محنت کرتے، دودھ مکھن کھاتے، سب کچھ کہتے، پر ان میں وہ بات نہیں تھی جو معصومیت، شرافت اور روب اس شخص میں تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل پاگل ہو گیا۔ جی چاہا کہ اس پردے کو توڑ کر اس کے سامنے جا بیٹھوں، وہ بھی میری خوبصورتی کو دیکھ کر اسی طرح پاگل ہو جیسے میں اسے دیکھ کر ہوئی ہوں۔ پر مجھے ابا کا لحاظ مانے تھا، سو میں خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ ابا نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں نے کہا، ابا مجھے آپ کی پسند پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بظاہر بہت پاک پوتر بن رہی تھی، پر دراصل مجھے وہ لڑکا شکل کا بہت ہی زیادہ حسین لگا تھا۔ میں اس سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، پر میں نے ابا کے سامنے اپنی بے چینی کو ظاہر نہیں کیا۔ یوں ابا نے میرا رشتہ شہریار علی کے ساتھ کر دیا۔ شہریار علی کو سب رشتہ داروں نے بہت زیادہ مبارکباد دی، پر شہریار علی کے بارے میں زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ البتہ وہ مشہور کافی تھا، اس کی جان پہچان بھی تھی۔ یوں میری شادی شہریار علی سے ہو گئی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر شہریار منزل آ گئی۔ یہاں آ کر زندگی کا ایک مختلف روپ میرا منتظر تھا۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے بہت زیادہ محبت دی، میری تعریفیں کیں، کہنے لگا کہ میں تمہیں زندگی میں ہر خوشی دوں گا، پر اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی، یہ جان لو۔ میں شہریار کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ نکاح ہی تو شادی ہوتا ہے۔ نہیں، شادی تم نے مجھ سے کی ہے، میں نے تم سے نہیں کی۔ میں نے تو تم سے صرف نکاح کیا ہے۔ اپنے شوہر کی عجیب و غریب بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں بالکل بھی کچھ نہیں کہوں گا جب تک کہ تم میرے دیے ہوئے اصولوں پر چلتی رہو گی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر دکھی ہو گئی۔ سوچا کہ یہ ساری باتیں صبح ابا کو بتاؤں گی، ابا ہی اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ ابا سے بات کروں، پر صبح ہوتے ہوتے میرے شوہر نے کہا کہ میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شاید وہ میرے ارادوں کو بھانپ چکا تھا کہ میں ابا کو بتانے والی ہوں، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگلی صبح ابا مجھ سے ملنے آئے، بولے کہ بیٹی تم خوش تو ہو نا، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں اس گھر میں؟ میں نے کہا نہیں ابا، سب کچھ ٹھیک ہے، بس مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ وہ کیا بیٹی، بولو، میں تمہاری ہر بات پوری کر سکتا ہوں۔ ابا نے پیار سے پوچھا تھا۔ ابا، کبھی کبھار میرا آپ سے بات کرنے کا بہت دل کرتا ہے، مگر میرے پاس آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو کیا بیٹی کے لیے یہاں ایک قاصد لگوا دوں؟ ابا نے مذاق میں پوچھا۔ نہیں ابا، اب تو موبائل فون کا زمانہ ہے، نیا موبائل کتنے کا ملتا ہے؟ اتنا بھی مہنگا نہیں ہوتا، ہم تو موبائل خرید ہی سکتے ہیں۔ ایک موبائل آپ لے لیں اور ایک میں، جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوگا میں آپ کو فون کر لوں گی۔ میری بات سن کر ابا تو سوچ میں پڑ گئے۔ میرا شوہر فوراً بول اٹھا، ارے آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ابا جی، میں آپ کی بیٹی کو جب یہ کہے گی آپ سے ملوانے لے کر آیا کروں گا۔ فون تو خرافات ہے، اس نے اچھے اچھوں کے گھر برباد کر دیے۔ آپ لوگ تو اس گاؤں میں رہتے ہیں، میں شہر کی زندگی دیکھ آیا ہوں، موبائل فون کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابا میری بات سن کر پہلے ہی پریشان تھے، میرے شوہر کی بات سن کر اور خوفزدہ ہو گئے، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، ہاں بیٹی، داماد ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، موبائل رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں تمہارے شوہر کی بات کی قدر کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ بات یاد دلائی، ورنہ بیٹی تم سے کچھ بھی عزیز نہیں ہے مجھے، میں تمہیں لے بھی دیتا، پیسے بھی عزیز نہیں ہے مجھے، میں تمہیں لے بھی دیتا، پیسوں کی بھی فکر نہیں مجھے، تم مجھ سے اتنی رقم نقد لے سکتی ہو، اسے کوئی جوڑا بنا لینا۔ ابا نے مجھے مطمئن کرنے کو کہا، پر میں کیسے مطمئن ہوتی؟ شک تو مجھے اپنے شوہر پر ہو رہا تھا جو مجھے میرے ابا سے رابطہ نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ اب شوہر کے سامنے ابا کو وہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے مجھے رات کو بولی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، پھر میری شادی میرے ہی کہنے پر کر دی کیا؟ اس کا مطلب ابا خود مطمئن نہیں تھے۔ میں نے بھی تو ابا سے جھوٹ ہی بولا تھا کہ مجھے استخارے میں خواب دکھائی دیا ہے۔ خیر، یہی سوچتے سوچتے ابا کی رخصتی کا وقت ہو گیا، ابا جان چلے گئے۔ میرے شوہر نے کہا، اپنا سامان پیک کرو۔ اس کا تہکمانہ لہجہ سن کر میں ڈر گئی۔ کیا مطلب سامان پیک کروں؟ میرے سامان کو کیا ہوا ہے؟
میرے پوچھنے پر شوہر نے بتایا کہ ہم کچھ دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم کہاں جائیں گے؟ بولا کہ میں نے تیاری پکڑ لی۔ تیاری کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی گاڑی لا کر گھر کے باہر کھڑی کر دی۔ میں اس میں بیٹھی۔ میرے شوہر نے گاڑی چلانے کے لیے ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا۔ گاڑی کافی بڑی تھی۔ میرا شوہر مجھے اس شہر سے بہت دور لے کر گیا۔ تقریباً 15 کلومیٹر کا سفر تو ہوگا ہی، جو کہ کافی زیادہ دیر لگا کر طے ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ ایک خستہ حال گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ گھر سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ پتھروں کا بنا یہ گھر ایسا لگتا تھا کہ گھر نہیں بلکہ زندان ہو۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ پرانے زمانے کی طرز پر بنا یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، پر اس سے وحشت بھی ہو رہی تھی۔ میں اس گھر کو غور سے دیکھنے لگی۔ میرا شوہر بولا کہ تم اس گھر میں رہ کر پریشان بالکل نہیں ہوگی، پر تمہیں ایک مسئلہ ہوگا اور تمہیں برداشت کرنا ہوگا کہ فی الحال تم اس گھر میں اکیلی رہو گی۔ میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میں نے کہا کتنے دن؟ میرے شوہر نے کہا 1 سال۔ یہ سن میرے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک خوفناک لہر دوڑ گئی۔ 1 سال میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں یہاں تو جن بھوتوں سے بھی بہت ڈرتی ہوں۔ میری بات پر میرا شوہر ہنس پڑا۔ تم نے یہاں 1 سال رہنا ہے اور پھر یا تو موت یا زندگی۔ ان کی بات نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ موت یا زندگی کیا مطلب؟ آپ مجھ سے مذاق تو مت کریں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مذاق ہی تو کر رہا ہوں میری پیاری بیوی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم تو بات بات پر ڈر جاتی ہو، مجھے تمہارا ڈرنا اچھا لگتا ہے۔ میرے شوہر نے یہ بات ایک خاص انداز سے کہی تھی کہ میں واقعی ڈر گئی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا ہے، پر اب یہاں آنے کے بعد میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے اندر کمرے میں لے گیا۔ سب کمرے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ 3 کمرے تھے، تینوں میں بستر لگے تھے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیوں ہے، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خیر کچھ وقت ہم نے ساتھ گزارا، کھانا کھایا، پھر وہ واپس چلا گیا مجھے یہیں پر چھوڑ کر۔ میں دروازوں کو پیٹتی رہ گئی، مگر وہ دوبارہ واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ پورے 2 دن گزر گئے۔ پھر ایک بابا آیا جو میری خدمت پر مامور تھا۔ وہ مجھے صبح شام کھانا دے جاتا۔ میں پریشان ہوتی، روتی، مگر نہ میرا شوہر آیا، نہ میرے باپ نے میری خبر لی۔ باپ تو کیسے خبر لے سکتا تھا؟ میرے ابا کو کہاں پتہ تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں اور کس حال میں ہوں۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایک عورت اس بابے کے ساتھ اس گھر میں آئی، بولی کہ میں تمہیں چیک کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے کوئی بیماری تو نہیں؟ بولی کہ پاگل، شادی شدہ عورت کو اولاد کے لیے چیک کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے مجھے لٹا کر نہ جانے کیسے چیک کیا۔ خوشی سے بولی مبارک ہو، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور بچہ بھی ایسا کہ تمہارا شوہر تمہاری اس قید کو ختم کر دے گا، تم ایک آزاد عورت بن کر جیو گی۔ میں اسے نفرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر میرا بچہ نہ ہو تو کیا میں یہیں قید رہوں گی؟ قید نہیں رہو گی۔ خیر چھوڑو، یہ کہہ کر اس نے اپنا سامان والا بیگ پیک کیا اور باہر جانے لگی۔ میں نے اس سے بہت سارے سوال پوچھنے کی کوشش کی، پر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد کے دن کیسے گزرے میں نہیں جانتی۔ 3-4 مہینے کے بعد میرے شوہر نے شکل دکھائی۔ وہ بہت خوش تھا، بولا کہ معاف کر دو، میں اپنے کاروباری معاملات میں مصروف تھا، تمہاری خبر نہیں لے سکا، لیکن مجھے میرے ملازموں نے بتایا تھا کہ تم امید سے ہو، اسی لیے میں تمہیں دیکھنے، تمہاری طبیعت معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرنے لگی تو بولا مجھ سے نفرت نہ کرو، میری محبت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھلے نصیب میں ہو یا نہ ہو، پر مجھے آپ کی محبت نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے نکال دیں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میری شولا کیوں نہیں رہ سکتی تم یہاں؟ تمہیں یہیں پر رہنا پڑے گا، زندگی میں اس کے علاوہ تمہارے پاس اور ہے ہی کیا؟ میں تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں لے کر آیا ہوں اور تم نے ایک بار بھی مجھے شکریہ نہیں کہا۔ انہوں نے پھل اور سبزیاں میرے پاس رکھتے ہوئے کہا تو میں نے کہا میں اپنے ابا کے گھر عیش سے رہتی تھی، ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب اور کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے آپ سے دولت کی خاطر نہیں، آپ کے علم اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ سے شادی کی تھی، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں آپ سے شادی کر کے یہاں آ گئی، ورنہ میں ابا کے گھر آرام سے رہ رہی ہوتی۔ میرا شوہر میری باتیں سن کر سخت بور ہو رہا تھا، وہ بار بار بیزاری کا اظہار کرتا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر محبت سے ہی بات مانتا ہے، پھر میں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ میں نے کہا آپ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، یہاں پر بھلا کیسے رہوں گی؟ میرا شوہر میری باتوں میں آ گیا، بولا کہ ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہیں یہاں سے آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیت لیا تھا، وہ مجھے یہاں سے لے گیا، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا۔ ابا بھی مجھ سے ملنے آئے، پر ایک سوال میرے ذہن میں ہی رہتا تھا
کہ آخر میرے شوہر نے مجھے وہاں کیوں قید کر رکھا تھا، پھر میرے ساتھ اس کا رویہ کیسے بدلا۔ پر ان سب سوالوں کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا جو مجھے ملتا نہیں تھا۔ ابا کہتے کہ تم اپنے بچے کا خیال رکھو، بچہ ہو جائے گا تو تمہارا شوہر بدل جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا اس نے گھر میں جشن منانا شروع کر دیا، مجھے عروسی جوڑا لا کر دیا اور بولا اب تم میری بیوی ہو، اب میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں گا کہ تم نے ایک بیٹا پیدا کر دیا ہے، اب میں تم سے شادی کروں گا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ بولا کہ بھلے شادی ہو گئی ہو، پر اب جو شادی کا جشن میں مناؤں گا وہ نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی تمہارے گھر والوں نے، نہ میرے ماں باپ نے۔ پھر میرے شوہر نے اپنی بات کو پورا کیا، اس نے مجھے سرخ عروسی جوڑا پہنا کر دوبارہ سے دلہن بنایا اور پھر ایسا جشن منایا کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ 10 دن تک ہمارے گھروں میں جشن رہا، میرے بچے سے بہت زیادہ محبتیں، میرے بچے پر بہت محبتیں اور پیار نچھاور کیا گیا۔ میرے ابا حیران تھے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا ہے، اولاد تو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے شوہر کے لیے اولاد اتنی بڑی نعمت ہوگی اور وہ اس کے لیے اتنا خوش بھی ہوگا۔ میں نے ایک بیٹے کو پیدا کیا تھا، سب کچھ گزر گیا تھا، بخیر و عافیت ہو گیا تھا، پر میں اپنے شوہر سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے 4 مہینے ان کمروں میں بند کیوں رکھا، اس کی کیا وجہ تھی، اور اگر میرا بچہ پیدا نہ ہوتا تب کیا ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس سوال کا جواب بہت بار مانگا پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن میں اپنی کام والی سے باتیں کر رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، جبکہ کام والی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ ڈر گئی، فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میرے شوہر نے بھی غصے سے کہا کہ ان کام والی سے دور رہا کرو، ان سے بات چیت نہ کیا کرو۔ اس وقت مجھے شک ہوا، میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے جسے میرا شوہر ہمیشہ چھپاتا رہتا ہے۔ تب میں نے کام والی کو پیسوں کا لالچ دیا۔ بہت کچھ کرنے کے بعد اس نے مجھے جو سچ بتایا، میرا دل چاہتا ہے کہ اگر بات میری کام والی کی جان کی نہ ہو تو میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں۔ کہنے لگی کہ آپ کو میں نے یہ راز بتا دیا ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، پر یہ جان لیں کہ جیسے ہی آپ اپنے شوہر سے اس بات کی ناراضگی کا اظہار کریں گی، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ بات میں نے بتائی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس بات کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ دراصل میرے شوہر نے 2 شادیاں پہلے بھی کر رکھیا اور اسی گھر میں قید کر دیا۔ وہ بیچاریاں اپنی زندگی سے تنگ ہیں، مرنا چاہتی ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتا، انہیں اولاد نہ پیدا کرنے کی سزا ملی ہے۔ نقص تو میرے شوہر میں تھا، خدا جانے کیا نقص تھا، میرے ساتھ اسے اولاد کیسے ہوئی یہ بھی میں نہیں جانتی، شاید میری دعاؤں سے ہوئی یا پھر اللہ نے معجزہ کر دکھایا، ورنہ میرے شوہر کو اگر اولاد نہ ہوتی تو وہ اپنا علاج کرانے کی بجائے میری شادی بھی کسی نوکر سے کروا دیتا، خود اور شادی کر لیتا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ سب کی خدمت کر رہا ہے، اپنے نوکروں کو بھی خوش کر رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی، پر وہ ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچتا تھا جن کی زندگیاں وہ اجیرن کر رہا تھا۔ یہ میرے شوہر کا بہت بڑا راز ہے جو اگر میں اپنے ابا کو بتا دوں تو حالات بگڑ جائیں، اگر کام والی کا نام آئے گا تو اس کی بھی جان چلی جائے گی، اور پھر میں سوچتی ہوں اب میرا بیٹا بھی ہو گیا، میں اپنے شوہر کے اس راز کو فاش کر کے کیا ہی کر لوں گی۔ آپ کے خیال مجھے اپنے شوہر کی یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے یا پھر اب اس بات کو درگزر کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے سے، اپنے دل کی بات سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔